ए कायद तेरा इनाम तूने दिया पाकिस्तान। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने खून से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान पर किताब लिखकर इजहार अकीदत पेश किया है। ऐसे ट्रिब्यूट सलूट पेश करता हूँ आपके गुलवतनी के जज्बात को, और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और ऐसे तो बहुत कम पैदा होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल देते हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान ने ये तीनों कारनामे दुनिया को एक ही वक्त में दिखाकर पाकिस्तान बनने की सूरत में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कल हम सब ने 14 अगस्त बहुत खुशी से मनाया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या 14 अगस्त या आज़ादी का जश्न सिर्फ झंडियाँ लहराना, बाजे बजाना और बैलून्स लगाना और अब बड़े बड़े गुब्बारे या इस तरह की कोई साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिल चलाना यही आज़ादी का नाम है, यही जश्न मनाने का नाम है? ऐसी बात नहीं। ये सोचने का नाम है कि हमने ये मुल्क किस तरह हासिल किया और हमने इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं 14 अगस्त सन 1947 को ये वतन जब बना तो उसकी मिट्टी में, इसकी बनावट में, इसकी बुनियादों में हजारों लाखों लोगों का, शहीदों का खून शामिल है। लाखों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए ये खित्ता वतन हासिल करने के लिए। हजारों खवातीन ने अपनी असमतें लौटाई ये वतन हासिल करने के लिए। हजारों लोग जान बहक हुए, हजारों लोग अपने प्यारों को रास्ते में छोड़कर यहां आ गए ताकि एक आजाद वतन में सांस ले सके। हमारे बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ इसको जश्न मनाना नहीं, बल्कि आज़ादी का मतलब अपने हकूक़ की हिफाजत करना और अपने फ़राइज़ को समझना है। क्या आज हम अपने हकूक़ को समझते हैं? क्या हम अपने फ़राइज़ को जानते हैं? शायद हम हकूक़ की बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ को नहीं समझते। आज अगर हमने जिस तरह आज़ादी मनाते हैं इसी तरह हम अपने फ़राइज़ को भी समझें तो ये खित्ता, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, तमाम मुसलमानों ने देखा था। और न सिर्फ कायद आज़म और दूसरे मुसलमानों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की, बल्कि बहुत से हमारे शहीदों ने, हमारे गाजियों ने जानों का नजराना पेश किया। हज़ारों गाजी इसके लिए लड़े और ये बहुत सारी पाकिस्तान बनने के बाद 1965 की जंग, 1971 की जंग, इसकी हिफाजत में बहुत सारे हमारे शहीदों का खून शामिल है। और बहुत सारे लोग इसको बनाने वाले जो बानी पाकिस्तान है उसको नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, कुछ उन पे मज़ामीन लिखते हैं, कुछ इन पे अशार कहते हैं। और लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कायद आज़म से मोहब्बत, बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जो इजहार है वो बड़े ही मुनफरिद तरीके से किया है। उन्होंने अपने खून से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान पर किताब लिखकर, अपने खून से किताब लिखकर इजहार अकीदत पेश किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जो शायद मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का पहला कोई ऐसा वाक़या होगा या ऐसा इजहार मोहब्बत होगा। हमने अक्सर देखा है कि नौजवानी में लोग कोई लव लेटर तो लिखते थे खून से, लेकिन एक ऐसा पाकिस्तानी, एक ऐसा मुहब्बे वतन, एक ऐसा जिन्ना सबसे अक़ीदत रखने वाला शख्स जो मौल्लम है, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी ये किताब जो उन्होंने अपने खून से लिखी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अक़ीदत में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अनवार खान साहब जिनका तल्लक अटक से है, आज वो ख़ुसूसी तौर पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। और आज की गलबात आज़ादी के नाम, पाकिस्तान के नाम, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मैं सिर्फ इजहार अक़ीदत इतना ही कर सकता हूँ, ए कायद तेरा इनाम
तूने दिया पाकिस्तान। जी अनवर खान साहब, बहुत शुक्रिया। अनवर भाई आप, सॉरी मैंने अनवर कहा, अनवर भाई आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने खून से किताब लिखी कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब पर, तो ये ख्याल कैसे आया आपको? सबसे पहला सवाल तो वही रवायती जो हर पॉडकास्ट हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता होगा कि आपके जहन में एक डिफरेंट आइडिया कि अपने खून से किताब लिखूं, ये कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपको बहुत शुक्रिया सर। और जहाँ तक किताब लिखने का ताल्लुक़ है, दुनिया में कोई भी इंसान है उसकी शख्सियत पर उसके फोर फादर्स का, उसके आबा व अजदाद का बहुत गहरा असर होता है। अगर मैं भी ख़ुद को उस तनाज़र में देखूं तो मैं भी यही कह सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो एक अस्करी फैमिली से है और एक मुहिब वतन फैमिली से है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनते हुए देखा। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मुल्क से हुब्बुल वतनी के जो जज्बात हैं वो खून की सरस्त में शामिल हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने भी उसका इज़हार करना था, तो मैंने उसका इज़हार जो है वो डिफरेंट और यूनिक तरीके से किया, जो कि आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। मेरे ज़हन में एक यूनिक आइडिया है कि मैं अपने कौमी रहनुमा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना को अपने खून से किताब लिखकर उसे अमर नहीं बल्कि हमेशा के लिए इंतहाई अमर कर सकूं। जैसा कि आपने जो है वो 1947 के जो हालात थे उसका भी जिक्र किया, तो इस किताब में उस शिद्दत को, उस दर्द को, उस एहसास को महसूस किया गया इस किताब की सूरत में। मैं समझता हूँ कि आजकल जो दुनिया के जितने भी हालात हैं, आप ईरान के हालात देखें, कश्मीर के हालात देखें, फ़लस्तीन के हालात देखें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम आज़ादी की फ़िज़ाओं में जो है वो सांस ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की जो है वो हम पर ख़ास जो है वो अनायात हैं, और ये सब को जो है वो बानी पाकिस्तान की मजबूत क़यादत की सूरत में जो है वो पाकिस्तान बनने की सूरत में जो है वो नामुमकिन से मुमकिन जो है वो हो गया। तो इन शॉर्ट मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद और ईस्ट एंड वेस्ट, जिन्ना इज़ द बेस्ट। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा अनवर भाई, आपने जो किताब लिखी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किताब का मौजू सिर्फ एक, जैसे हम मज़ामीन बच्चे पढ़ते थे कि आप जब पैदा हुए से लेकर जो, या मुख्तलिफ टॉपिक्स आपने किताब में रखे हैं? जी, ये बुक जो है वो टोटली जो मार्केट्स में जो अवेलेबिलिटी है वो उससे टोटली जो है वो डिफरेंट है। और ये इसके जो डिफरेंट उसके जो छुपे हुए जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो कि मार्केट्स में बहुत कम अवेलेबल है, उसको जो है वो उजागर किया गया है, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्ल को। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं समझता हूँ कि इससे हर जगह पर जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है, और हमारी जो यूथ है उसके अंदर भी जो है वो बानी पाकिस्तान जैसी क़यादत का जज्बा जो है वो उबारा जा सकता है जनाब। तो कितने आपने इसके अबवाब बनाए, कुबाब रखे, जिसमें टॉपिक्स होते हैं या चैप्टर्स होते हैं, ऐसा किया? इसके जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो किए हैं, और टॉपिक्स का जो डिजिट है वो 40 है, और 40 का जो टॉपिक्स है डिजिट है वो भी मैंने बड़ी जो है वो सोच विचार के बाद रखा, क्योंकि 40 को जब हम ऐड करते हैं 4+0 तो वो 4 आता है, और हमारे जो है वो पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो भी 4 हैं। यानी कि हम ये बुक जो है वो एक हमें खामोश मैसेज भी दे रही है हम चारों सूबों के आवाम को, कि हम सारे जो है वो मिलजुल कर रहें और अपने मुल्क के लिए काम करें, और जिन्ना का जो असल पाकिस्तान है उसको हम दुनिया के सामने लाएं। और जिन्ना का असल पाकिस्तान जो है वो यही है कि वो मजबूत से मजबूत तर हो जनाब हो, और दुनिया में इसका नाम हकीकी मानों में रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईस्ट एंड वेस्ट, जिन्ना इज़ द बेस्ट। अच्छा अनवर साहब, आपको ये किताब लिखने में कितना टाइम लगा? यानी ड्यूरेशन आपका वो था, एक मतलब हफ्ते में मुकम्मल हो गई, महीने में, या कोई टाइम ज़्यादा लगा? सर इसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए 3 साल 2 महीने और 12 दिन का जो है वो अरसा जो है वो मुझे लगा। और शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये बुक जो है वो मैं मुकम्मल नहीं कर सकूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो पेन से लिखने में और ब्लड से लिखने में बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है। क्योंकि जो है वो ब्लड जो होता है वो थिक होता है, और उसको मैं फ़र्स्ट टाइम में पेन में यूज़ करता था, और वहाँ से ड्रिप करना जो है बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने सर उसका जो प्रोसेस है बुक लिखने का वो कुछ अर्सा के लिए रोक दिया। लेकिन बाद में मुझे एक यूनिक मतलब एक आइडिया आया कि जो लोकल कलम है काना, जिससे हम खुद भी जो है वो किसी ज़माने में स्कूल में उससे मैंने वो जो है इसको जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया। और ख़ास तौर पर अगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो कायदे आज़म और जिन्ना की जो एक मैं समझता हूँ कि जो गोल्डन वर्ड्स हैं कि काम काम और सिर्फ काम, या जो मायूसी जो है वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, तो उसको मैंने मद्देनज़र रखा और इसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया। और बहुत
بہت ہی مشکل تھا، جو کہ کہنے کی حد تک تو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عملاً کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگ کا دریا تھا ایک، اور اسے ہر صورت میں جو ہے وہ پار کرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ خوش تھے، بجائے کہ وہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کرو، تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ خوش تھے کہ وہ کہہ رہے نہیں آپ نے کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بنتے ہوئے دیکھا، اور میرے والد صاحب نے اس ملک و قوم کے لیے 1965 اور 1971 کی وار لڑی ہے، اور آج بھی وہ حیات ہے۔ اور وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی کہ آج بھی اگر کوئی مجھے پاک فوج نے طلب کیا تو میں پھر بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جو یونٹ ہے، ان کی یونٹ جو ہے وہ 4FF ہے، اور ان کا جو آرمی نمبر ہے وہ 26579700 ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے اپنے پیرنٹس کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا انور بھائی آپ شادی شدہ ہیں؟ سر میں غیر شادی شدہ ہوں۔ غیر شادی شدہ، اسی لیے آپ نے ٹائم پہ کام مکمل۔ میری زندگی کا ایک مشن تھا کہ جی کہ میں بانی پاکستان پر جو ہے وہ ایک بک لکھوں گا۔ میں بچپن سے ہی اس کے اوپر بکس لکھتا رہا ہوں، اور اگر میں اپنے جو ہے وہ جو ہرلی کلاسز ہیں اس کی بھی ذکر کروں تو میرے بچپن سے میں ایک مائنڈ میں ایک خیال آ رہا تھا کہ جی کہ جے فار جگ ہے تو جے فار جناح کیوں نہیں ہے؟ اگر کیو فار جو ہے وہ کوئین ہے تو کیو فار جو ہے وہ قائد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا سلیبس ہے بڑی زبردست بات کی، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ آپ نے محبت ڈالنی ہے، آپ نے بڑا زبردست بات کیا کہ جے فار اگر ہم جگ کہتے ہیں، جگ کہتے ہیں یا اور بڑی ساری چیزیں بناتے ہیں تو پھر جناح بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے نا۔ جی جی۔ اور کیو فار اگر کوئین پڑھاتے ہیں تو کیو فار قائد کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ تو ایف فار فین ہے تو ایف فار فاطمہ جناح کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ زبردست۔ تو یہ چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو انٹرویو کی بواسطت میں جو اپنے جو سلیبس جو تیار کرنے والے حضرات ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر بھی وہ ذرا غور و فکر کریں، اور یہی وقت کا ایک تقاضا ہے جناب۔ تو اس وقت سے میرے ایک مائنڈ میں تھا کہ جی کہ اس کے اوپر میں تحریری طور پر کام کر سکوں۔ میں بہت ساری بکس لکھ چکا ہوں پین کے ساتھ، لیکن میں اپنے سینئرس کو جب میں بتاتا رہتا تھا وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھا جا چکا ہے، ڈفرینٹ ریجنز میں لکھا جا چکا ہے۔ تو میں بس وہ لگا رہا، تو پھر میں نے کہا جی ایسے نہیں تو پھر ایسے صحیح ہے۔ اور جب میں نے لکھ لیا تو پھر اس کا جو رسپانس ہے پھر محب وطنوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی کہ آپ تھوڑا سا ہمارا بھی لے لیتے تو کیا۔ اچھا دوبارہ بتائیے کہ بڑی زبردست بات ہوتا ہے کہ آپ نے جب کتاب لکھ دی تو جو محب وطن افراد ہیں جنہوں کو پتہ چلا کہ آپ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ میرے جو سینئر جو میرے آفیسرز ہیں ڈپٹی ڈی او عبدالخالق صاحب، اس نے کہا کہ جی کہ آپ نے میرا بھی خون تھوڑا سا لینا تھا اور آپ اس میں تھوڑا سا کچھ لائنیں لکھ لیتے۔ پھر میں نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو انفارم کیا، جس میں سے فرزانہ صاحب ہیں، فرینا صاحب ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یار سڑک بھی تھوڑے سے چاہ کے جناب کر کے۔ میں نے کہا نہیں فی الحال آپ لوگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ہو گئے۔ ناظرین یہ زبردست بات، یہ مطلب مجھے فخر ہو رہا ہے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات، ایک پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہو رہا ہے۔ اور آپ شاید جانتے ہیں میرا ایک اور طرح کا لو ہے پاکستان میں، ہمیشہ جب کوئی پوسٹ لگاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں میری جان پاکستان۔ تو وہ ہم تو صرف اظہار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اظہار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی یہ بتاتے ہیں کہ واقعی وہ اپنی جان سمجھتے ہیں پاکستان کو۔ تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو میں بھی اینکر ہوں، پاکستان ہے تو یہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے، پاکستان ہے تو یہ اسٹوڈیو قائم ہے، اور پاکستان ہے تو یہ آزادی ہے۔ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کہیں پہ بھی سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو آزادی ملک کی، اپنے ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی آزادی ہے، چاہے اس میں آپ کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہو، لیکن وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اپنا یہ پاکستان ہے تو اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو لیے میری طرف سے دل سے بہت احترام، خراج عقیدت، جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ خون سے کتاب لکھ رہے ہیں تو ہمارا بھی خون لے لیجئے گا۔ میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں ضرورت پیش آئے کہ آپ نے کوئی اور کتاب لکھنی ہے تو تھوڑا سا ہمارا خون بھی شامل کر لیجیے، ہم بھی تو کہہ سکیں کہ ہم نے بھی اپنے خون کا قطرہ اس وطن کے لیے دیا ہے۔ سر میں آپ کو جو ہے وہ ایز اے ٹریبیوٹ سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے حب الوطنی کے جذبات کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ
अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो थोड़ा जज्बाती चूँकि मौका ऐसा है, हम कल ही ज़ाहिर है जश्न आज़ादी मना रहे थे और हमने ज़ाहिर है उस फेज़ में थे, तो अभी तक वही चल रहा है, तो जो गुफ्तगू का सिलसिला है ज़ाहिर है वो रुकना नहीं चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि आप सर मैं इसमें एक चीज़ जी प्लीज़ ऐड करूँगा कि जी के जो मिनॉरिटीज़ हैं उसमें से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस बुक को अपने चर्च के रिकॉर्ड का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना लिया। अच्छा। और मुझे जो है वो पहला मुस्लिम मुसन्निफ डिक्लेयर कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान बन रहा है 1947 में और वो जो चर्च बना हुआ है वो 1935 का बना हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अपने बुक की वजह से जो है वो चर्च में क्रिसमस के मौके पर इनवाइट किया। बड़ा यूनिक सा मौका था कि सारे लोग जो है वो क्रिश्चियन थे और मैं एक मुस्लिम था उसमें, यानी कि अच्छा। बुक की वजह से इनवाइट किया। तो मैं समझता हूँ कि गोल्डन जो एक मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, जैसे कैमरे की आंख ने जो है हमेशा के लिए महफूज किया है। अच्छा, लेकिन अनवर साहब ये बताइएगा कि कायदे आज़म ने भी हमारी अक़लियतों के लिए क्या फरमाया था, और जो उन्होंने अपने हर फरमुदात में ये कहा कि पाकिस्तान एक सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, इसमें जो तमाम अक़वाम है वो आज़ादी से सांस ले सके। जी उसने कहा था जी कि जितनी भी अक़लियतें हैं वो हमारा कीमती असास है और पाकिस्तान जो है वो इनके बग़ैर जो है वो नामुकम्मल है, और उनकी जितनी भी मतलब है कि उनके जो हुकूक है स्टेट जो है वो फुली रिस्पॉन्सिबल है कि वो उनको जो है वो अदा कर सके। इसी तरह जो आपने बात की है, देखिए ये जो हमारा सब्ज़ हलाली परचम नाज़रीन आपको नजर आ रहा है, तो इस परचम में ये जो आपको सब्ज़ हिस्सा नजर आ रहा है ये मुसलमानों को जाहिर करता है, और ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये जाहिर करता है कि जो हमारी अक़लियतें हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जिसमें हिंदू हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, जिसमें ईसाई लोग, सिख हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो भी उसी तरह के हकूक़ रखती हैं जिस तरह के मुसलमानों के यहाँ पाकिस्तान में है। तो ये एक विज़न था उस शख्सियत का, उस अजीम कायद का, जिसके लिए आज अनवर साहब ने अपने खून से किताब लिखने का कारनामा सर अंजाम दिया। अच्छा अनवर साहब ये बताइएगा सर कि ये जो आपको लोगों ने जब आपको बताया तो आप मतलब जाहिर है पजीराई भी हुई होगी, कुछ लोगों ने आपकी मुखालफत भी की होगी, तो आपको कभी डिस्करेज भी हुआ या कभी लिखते लिखते थक भी गए कि यार लोग कह रहे हैं यार क्या लिख रहे हो तुम, इसका फायदा कोई नहीं, ऐसा भी हुआ कभी? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी इसमें मोस्टली जो है इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव रिमार्क्स मिले। जबरदस्त। और अभी ये एक और बड़ी खूबसूरत बात, रिसेंटली जो है वो मेरी जो आवाज़ इंशाल्लाह कल या उससे अगले दिन जर्मनी की जो मैं पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। और इंशाअल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ये मुहब्बे वतनों के बवसात पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी कायद का जो मैसेज है, क्योंकि कायद सिर्फ हमारे लीडर नहीं है, उसको दुनिया मानती है। अगर हम उसका मैंने बुक में जिक्र भी किया है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जी कि इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू थे उसकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उसने बानी पाकिस्तान को अजीम अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उसने कहा था जी कि अगर बानी पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस में होते हैं तो पाकिस्तान कभी भी ना बनता, यानी कि उसको मुखालिफिन जो है वो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यही तो है, यही तो जज्बा है, यही तो बात होती है इंसान लीडरों की, यही तो क्वालिटी होती है कि आपका मुखालिफ ही आपके अज़ाइम की, आपकी वो कह लेना कि जो सलाहियतें हैं उसकी तारीफ करे, वो आपका मुखालिफ ऐसे। और सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो तजिया निगार हैं स्टैनले वोल्पर्ट, उसने भी सेम फीलिंग्स जो है वो की हैं। उसने कहा कि जी के बानी पाकिस्तान उन अजीम अफराद में शामिल है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और ऐसे तो बहुत कम पैदा होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल देते हैं, और ऐसे तो कोई पैदा होते हैं जो किसी कौम की बुनियाद रखते हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान ने ये तीनों कारनामे दुनिया को एक ही वक्त में दिखाकर पाकिस्तान बनने की सूरत में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये स्टैनली वोल्पर्ट के अल्फाज हैं ऑन द रिकॉर्ड। ज़बरदस्त। अच्छा आपने किताब लिखते हुए एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, फिर चूँकि रेलेवेंट तो नहीं है इस वक्त लेकिन मेरा ख्याल है मैं भूल ना जाऊँ, ये जो किताब आप जाहिर है खून से लिखी है, तो खून की स्याही लिखते वक्त के साथ साथ धुंधला जाती है या वो खून गायब हो जाता है, वो अल्फाज उस तरह नहीं रहते, तो फिर इसको प्रिजर्व करने का क्या तरीका आपने बनाया होगा, किस तरह आपको लगेगा कि ये महफूज रहे? सर इसको टोटली जो है वो हवा से जो है वो इसको महफूज रखा गया है, इसको काफ़ी इसको कवर किया गया जनाब उसको। अच्छा जी, ये इसमें एक मेन जो इसमें है इसका ख्याल रखा गया है।
اچھا دیکھیں آپ نے ریسنٹلی دیکھ بھی لیا جناب اس میں کہ کتنی وہ کور ہے جناب اس میں. اچھا وہ ساری چیزیں آپ اس لیے کور کی ہیں جی اس کہ تھوڑا بہت زیادہ دیر کھلی رہے گی جی تو وہ اس کو جی. اور کیا کہتے ہیں ایک میں آرمی کے ایک میجر ڈاکٹر صاحب تھے, اس سے بھی میں نے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ جی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے اور اسی طریقے سے یہ پریزرو رہ سکتی ہے. اور باقی اگر میں یہ کہوں کہ میرا بلڈ جو تھا وہ شاید اسی کام کے لیے بنا ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی ہے, وہی ٹوٹلی جو بلڈ ہے. اور گینس بک ورلڈ آف ریکارڈ میں سر ان پروسیس میں ہے, جب وہ چیک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات انہوں نے میرے بھی بلڈ لینا ہے, اس کے ساتھ میچ کرنا ہے جناب کر کے. اور جو جی اور آخری بار جو قلم یوز کیا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ خون ابھی تک وہ لگا ہوا ہے جناب اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ وہی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے جناب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ایک دن میں اگر آپ نے 40 چیپٹر لکھے, اس کے یہ 40 صفحات بنے, تو اس کو ڈیلی ایک لکھتے تھے, کیا کرتے تھے, خون کس طرح نکالتے تھے؟ سر خون پہلے تو میں مطلب ہے کہ جب جاتا تھا تو میں اس کو کہتا کہ جی مجھے خون ذرا نکالنا ہے, تو وہ پرک نکال کے وہ سرنج کے ذریعے جی, تو وہ نہیں وہ چھوٹا سا جو ٹیوب ہوتا ہے اس پہ مجھے بھائی اپنا دینا. وہ کہتے ہیں جی کس مقصد کے لیے, تو میں نے کہا جی مجھے ویسے کوئی جو ہے جب بک ان پروسیس تھی تو میں نے کہا مجھے ویسے کوئی ضرورت ہے. تو جب بعد میں پتہ چلتا رہا تو وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نے اس مقصد کے لیے جو کرتا, تو میں نے کہا جی بالکل اس طرح. تو پھر وہ ایک ہی دن میں جتنا وہ بلڈ نکال لیتا تھا اسی کو صبح سے لے کر شام تک اس کو فائنل کر لیتا تھا. یعنی کہ شام تک نہیں بلکہ جس وقت تک وہ خون ختم نہ ہوتا تھا اس وقت تک جو میں نے ڈرافٹ تیار کیا تھا اس کو میں نے اچھا طریقہ کار آپ لکھ کے بناتے تھے. پہلے آپ کانٹینٹ بنا لیتے تھے, ڈرافٹ لکھ کے رکھ لیا عام سادہ لفظ الفاظ میں یا کہ پین سے, پھر اس کو دیکھ کے وہ لکھتے جاتے تھے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اس میں. ہاں جی. اور یہ پھر بیچ میں سے 1 month 2 month کے بعد پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ وہ اتنی دیر میں خشک ہو جائے, خوش بھی ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سر جو وینز ہیں وہ بھی اس کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ کتاب نہیں نکالا جا سکتا. کتاب لکھنے کے بعد آپ کو کیا پذیرائی ملی, مطلب حکومتی سطح پہ یا عوامی سطح پہ, کیا آپ کا رسپانس کس طرح کا آیا؟ سر حکومتی سطح پر تو ابھی تک ایسا کوئی خاص نہیں ہوا, بلکہ جو پبلک ہے انہوں نے تو بہت زیادہ پذیرائی کی. اب تک جو یہ خبریں جو ہیں وہ تقریباً 1500+ جو ہے وہ نیوز پیپرز میں 1500 سے زیادہ نیوز پیپرز میں آپ کی خبریں چھپ چکی ہیں. جی جی, اور یہ سلسلہ جاری ہے سر. اچھا جی. اور باقی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی نے مجھے فرسٹ مسلم ڈکلیئر کر دیا. اور باقی جو کس لیے فرسٹ مسلم ڈکلیئر؟ جس کو اپنے بک کی وجہ سے, جس میں سے اقلیتی برادری کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے خون سے, اس وجہ سے. اور باقی جو کمیونٹیز ہیں, سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی, ان کی طرف سے بھی اچھی امید ہے. اور آج جو میرا انٹرویو ہو رہا ہے وہ 82nd میرا انٹرویوز ہو رہا ہے. آپ کا آج کا 82واں انٹرویو. آپ مختلف جگہوں پہ جا چکے, آپ تو سیلیبریٹی بن گئے خون کے لیے. سر جیسے آپ کیا فیلنگ آ رہی ہے آپ کو؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی اگر خون سے کتابیں لے کے بانی پاکستان پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی کم ہے. ہم پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سر سجدے میں رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے جناب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آتے ہیں جی, آپ نے کتاب لکھی, کون سے فرمودات واقعات ہیں جن سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں؟ چونکہ آپ نے ریسرچ کی ہوگی, کتابیں پڑھی ہوگی لکھنے کے لیے, تو آپ کو کوئی ایسی یونیک بات جو ابھی تک آپ سمجھتے ہوں کہ وہ نظروں سے پوشیدہ رہی یا اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا قائد اعظم صاحب کے حوالے سے, تو آپ کے نظر میں کیا تھی؟ جی بہت سارے اس کی جو ہے وہ ہیں ارشادات ہیں, لیکن مجھے سب سے جو اچھا لگتا ہے جو انہوں نے بانی پاکستان نے جو پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کہا تھا کہ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دا مرسی آف اینی ایگریسر, کہ کوئی بھی قوم ہے وہ مضبوط فضائی طاقت کے بغیر جو ہے وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. یہ بات انہوں نے جو 13 اپریل 1948 کو کی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایور گرین جو ہے وہ چلتی رہے گی. کیونکہ ریسنٹلی آپ نے دیکھ بھی لیا بنیال المرصوص میں کہ ہمارے شہینوں نے کس طریقے سے انڈیا کے اندر جا کر ان کو کھڑکا دیا اور ان کے ایٹمی تنصیبات کو تیز نیز کر دیا, دنیا نے دیکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے جو اس کی جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. شاید اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ جو بنیان المرصوص میں ہماری ایئر فورس نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے دشمن کو ناکوں چنے چبوایا اور پاکستان کو فتح یاب کیا, اور پاکستان کا جو کہہ لیں نا کہ سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہوا اور پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا.
ایک طرح کے پاکستان کے حوالے سے وہ نظریاتی طور پر جو لوگ پاکستان کو کچھ اور سمجھتے تھے، جب یہ واقعہ ہوا، جب ہم نے ہندوستان کو شکست دی تو پاکستان کا جو مقام تھا دنیا کی نظر میں، اگر یہاں تھا تو پھر یہاں چلا۔ جی جی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس کے ورڈز ہیں، یہ ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے۔ اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، جب بھی آپ کے ساتھ یہ مشکل پیش آئے گی آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، ریویل کرنا ہے اس کو دوبارہ کہ بتائیے۔ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دا مرسی آف اینی ایگریسر، کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہے وہ وہ اس مضبوط کے رحم و کرم، طاقت کے بغیر آپ نے اس صرف کا رحم و کرم پر، آپ دیکھ لیا، یعنی کہ وہ سب کچھ ہوا۔ اب آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جب جو ہے وہ جہاز کریش ہوتا ہے تو پائلٹ کی پوری جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاز آبادی پر نہ گرے، آبادی پر نہ گرے، تاکہ جو ہے وہ سویلینز جو ہے وہ بچ سکے۔ وہ سائڈ پر اپنی جان کی تو وہ قربانی دے دیتا ہے لیکن وہ دوسروں کو بچاتا ہے۔ تو ان کے کیا فیلنگز ہوں گی سر جب جہاز نیچے گرتا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میرے خیال میں سے 3-4 پہلے کی بات ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیش آئی تو جہاز جو ہے وہ اس طرح نہیں گر رہا تھا، جہاز اس طرح گر رہا تھا وائی ڈائریکشنز میں، تاکہ مطلب ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، پائلٹ شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن دوسرے لوگ بچ سکیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ فرمان قائد ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی قوم کو تباہ کر سکے جب تک وہ قوم خود کو تباہ نہ کر لے۔ یہ فرمودات قائد میں سے ایک فرمان ہے ان کا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم وہ عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہم اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہوں۔ یہ ضرور سوچیے گا۔ اچھا، یہ چونکہ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کے کوئی فرمودات بھی، فرمان بھی آج کے شو کے حوالے سے ان کو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں۔ ناظرین، قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اپنے فرائض کو ایمانداری اور خلوص سے سر انجام دیں۔ اپنے فرائض کو، یہ آزادی جو ہم نے کل منائی ہے، جس کا یہ پورا مہینہ ہم اس کی سیلیبریشن کریں گے، وہ جس شخصیت نے، وہ جنہوں نے یہ قربانی، یہ ہمیں آزادی لے کر دی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن پر آج ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے خون سے ان پر کتاب لکھی ہے، تو اگر ہمیں ان کا فرمان ہی کوئی نہیں پتا تو میں نے سوچا کہ کچھ جو ان کے فرمودات میں سے آپ کے سامنے وہ فرمان بھی رکھوں۔ تو ان کا ایک فرمان ہے کہ اپنے فرائض کو ایمانداری اور خلوص سے سر انجام دیں۔ اور یہاں سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنے فرائض کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں؟ اگر کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے تو وہ لیٹ آئے گا، اگر وہ کام کر بھی رہا تو وہ کبھی نماز کے بہانے چلا جائے گا، کبھی کھانا کھانے کے بہانے بھی چلا جائے گا۔ کام چوری ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر ہم کوئی فرض ہمارا ہے کہ ہم سڑک پہ اپنی سائڈ پہ جائیں یا دوسروں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آتے ہیں، وہ ہم صحیح سچے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں؟ کیا ہماری نیت یہ ہوتی ہے؟ کیا نیت صرف یہی ہے کہ ہم نے آزادی منا لی تو جھنڈے لہرا لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ اپنے اعمال کو دیکھتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا، آپ کوئی ان کی ظاہر ہے زندگی میں یا ریسرچ کرتے رہے زندگی کے حوالے سے، تو اس ریسرچ میں ان کے کچھ واقعات میں سے آپ کو کوئی واقعہ یاد جو آپ کے لیے ایسا ہو کہ مطلب آپ نے کہا پہلے نہیں یار سنا تھا؟ ہاں، بہت سارے سر اس کے جو ہے وہ واقعات ہیں جناب۔ اس میں میرے خیال میں شاید وہ ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو کسی نے، جج نے فون کیا یا کسی شاید انڈین نے، رات کے 2 بجے، تو وہ اس کی وہ تھی کہ سوچتی کہ شاید جناز صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے، تو جناز صاحب نے فون جو ہے فوراً اٹینڈ کیا۔ اس نے کہا کہ جی بتائیں، تو اس نے کہا کہ جی میں خالی آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ بھئی آپ سوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے انور صاحب، آپ نے ان کی زندگی پہ اسٹڈی کی۔ ہمارے یہاں لیڈر تو کہتے ہیں کہ باقی کام کریں اور ہم آرام کریں، زیادہ تر ہم نے دیکھا تو قائد اعظم واحد لیڈر تھے یا ہماری جنہوں نے معمار پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنایا، تو وہ کتنا کام کرتے تھے؟ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ سر میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو پاکستان میں صرف کام جو کیا ہے وہ صرف بانی پاکستان نے کیا ہے یا شہینوں نے کیا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کس طرح آپ مطلب وہ بتا سکتے ہیں نا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ وہ ان کا ٹائم کام کرنے کا ان کے اپنے ساتھیوں کی نسبت
زیادہ کام کرتے تھے؟ سر اس کو تو ہر ٹائم کام کرتے ہوئے دیکھے ہوئے موسٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے چیپٹر بنائے 40 وہ کس کس اینگل سے ہیں, کیا کیا چیپٹر ہیں؟ سر اس میں جو ہے وہ عظیم مجاہد اور پاکستان جو ہے وہ گولڈن برڈ اور پاکستان سونے کی چڑیا. سونے کی چڑیا یہ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا؟ نہیں اس وقت اس نے نہیں کی, یہ میری خود اپنی بھی کچھ. اچھا چیپٹر کا نام رکھا. اور اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ بات صحیح بھی ہے سر کہ بہت سارے جو ہے وہ ممالک یہاں پر آ کر وہ جو ہے سرمایہ کاری کرتے ہیں, پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں جناب اس میں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے کچھ لوگوں سے میں نے یہاں یہ بھی سنا ہے کہ یہاں سے ہی پیٹرول ڈیزل دوسرے ملکوں تک جاتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس اور کون سے ٹاپک ہیں؟ پاکستان اور فضائی طاقت جی, اس کے علاوہ اقلیتی برادری. اچھا یہ سارے بک کے ٹاپک آپ نے. ایک سچا انسان اور جو عکس جنا سب سے زیادہ جو اس کو کاپی کیا گیا ہے بانی پاکستان کو, وہ اس کی جو بہن ہے فاطمہ جناح صاحبہ نے, جو کہ ہماری مادر ملت ہے, قوم کی ماں ہے, اس نے سب سے زیادہ اس کو کاپی کیا. اس کے بعد ہم نے کسی پاکستانی نے اس کو کاپی نہیں کیا. اگر آج ہم اس کو کاپی کرتے تو آج ہمارا ملک جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ ہوتا. لیکن امید کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اور بانی پاکستان نے بھی کہا کہ جی کہ ہمت نہیں آنی چاہیے, انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. تو جتنی ہم سے کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں بانی پاکستان کی فرمود. آپ نے ہمت کی بات کی تو قائد اعظم کا ناظرین ایک اور فرمان ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبراتا نہیں بلکہ ہمت سے مقابلہ کرتا ہے. یہی فرق ہے. جس طرح انور صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی, تو قائد اعظم نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا کہ ہمت مسلمان مصیبت سے گھبراتا نہیں بلکہ ہمت سے مقابلہ کرتا ہے. اور ایک اور جگہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. بس یہاں پہ تھوڑا سا مجھے یہ آتی ہے کہ قائد اعظم کے فرمان کو بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کے جو بھی حکمران آئے انہوں نے اس طرح اس فرمان کو نہیں لیا کہ پاکستان میں تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ قانون کی حکمرانی کا ہمیشہ پرابلم رہا. انصاف کے لیے عوام در بدر بھٹکتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اگر قائد اعظم کے جتنے بھی فرمودات ہیں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو شاید یہ مسائل نہ ہو. اچھا انور صاحب سر ایک اور میرے ذہن میں چیز آئی کہ بیرون ملک لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا جب آپ کے انٹرویوز چلے, آپ کی خبریں چلی, مطلب آپ کے 82 انٹرویو ہو چکے ہیں, آپ کی مطلب 100 پتہ نہیں کتنی خبریں لگ چکی ہیں, تو بیرون ملک پاکستانیوں کو کیا تھا؟ سر کل ہی جو ہے انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے وائس آف جرمنی کو. اچھا وائس آف جرمنی جی, کل یا پرسوں وہ آن ایئر ہوگا, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ سر کہ وہ کر لیں گے جناب اس میں. اچھا جی, تو ویسے یہ آپ کو لگا نہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں خبریں دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگا سیلیبریٹی بنے آپ, یا آپ نے ضلع میں جب آپ جاتے ہیں آپ کے شہر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو ٹی وی پہ دیکھا آپ نے بڑا کام کیا؟ جی جی بالکل ایسی ہی ہے سر, ایسی ہی ہے. کیا تو فیملی میں کس طرح آپ کو وہ کہہ لینا کہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو وہ کیا آپ کو مطلب سمجھ رہے ہیں یار بڑا کام کیا, ہر جگہ پہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے؟ سر کافی سارے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ میرے پیرنٹس کو ذرا شکایت بھی کی کہ جی کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں جناب کر کے کہ بک لکھی جناب کر کے, تو وہ چپ کر کے انہوں نے بک لکھی جناب کو, تو کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ چلے ابھی تو آپ کو پتہ چل ہی گیا جناب اس میں. تو کافی سارے مطلب ہے کہ نہیں شکوہ کس بات کا تھا؟ شکوہ کیجیے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ ہمارا بلڈ اس میں ایڈ نہیں کیا جناب اس میں نہیں کیا, تھوڑا سا بلڈ ہمارا بھی ایڈ کرنا تھا جناب اس میں نہیں کیا, کیونکہ ہمارا جو سر جتنا بھی ایریا ہے وہ تقریباً مارشل ایریا ہے, لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ عسکریز جو ہے ڈپارٹمنٹ فوج جی ان سے زیادہ لوگ ہیں, تو وہ اس چیز کو بہت لائک کرتے ہیں جناب اس کو. اور خاص طور پر جو SSGs والے ہوتے ہیں اسپیشل سروسز گروپ, ایئر فورس والے, ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے جناب اس میں نہیں کہ. تو وہ زیادہ آپ کے ضلع سے؟ جی زیادہ تر موسٹلی جی. اچھا زبردست. جی تو آپ کو مطلب لگنے کے بعد یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میں نے اس وقت پتا تھا کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں؟ سر اتنی مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ بک اتنی زیادہ فیمس ہوگی جناب اس میں. اور میری مطلب ہے کہ امیدوں سے بڑھ کر, جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے ذکر کیا کہ نیکسٹ جو ہے ہندو کمیونٹیز جو ہے وہ مجھے فرسٹ مسلم ڈکلیئر کرے گی, اور سکھ کمیونٹی سے بھی اچھی امیدیں. تو یہ سب جو ہے یہ بک کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے جناب اس میں, جو کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانے کے لیے راستہ ہموار کریں جناب. اچھا تو آپ کا فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, آپ کی کیا خواہش ہے
کہ آپ کی کتاب یا آپ خود کس جگہ پہ اس کتاب کے توسط سے پہنچے؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ سر کہ یہ بک جو ہے وہ محب وطن پاکستانیوں کی وابستہ تھا اسٹیٹ تک پہنچے، اور اسٹیٹ اس کو ایسی جگہ پر جو ہے اس کو رکھے جہاں پر فارن آفیشیل جب وزٹرز آئیں یا گیسٹ آئیں تو وہ جب دیکھیں اس کو یا ان کو جب پتہ چلے تو وہ کہیں کہ جی کہ واہ، کہ پاکستانی جو ہے وہ جب کام کرنے پر آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں جناب وہ۔ اور ویسے بھی اگر کہا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیلنٹ کی جو ہے وہ آماجگاہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے جناب کر کے کہ دنیا کا جو پہلا ورلڈ کپ تھا ارجنٹائن جو ملک جس نے پہلا ورلڈ کپ فٹ بال کا اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان دنوں جو ہے وہ پاکستان ہاکی کا وہ چیمپئن بنا تھا، اور ان کے جو کوچ تھے انہوں نے ہمارے پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ کے ساتھ سر رابطہ کیا جناب، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جی کہ آپ نے اپنے ٹیم کی کیسے ٹریننگ کی، کیا 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 نہیں ہے، تو اس کو گائیڈ کیا، وہی جو ان کی گائیڈنس تھی یا جو انہوں نے اپنی ٹیم پر جو ہے امپوز کیا تو رزلٹ اسی گائیڈنس یا وہی طریقہ کار اپنایا اور انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ اور اس وقت جو ان کے جو ایک سپر سٹار تھے میراڈونا، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی جی کہ وقت۔ ناظرین آپ نے انور صاحب کی گفتگو سنی۔ انور صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان کی کتاب کسی ایسی جگہ پہ رکھی جائے، وہ کتاب جو انہوں نے اپنے خون سے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے لکھی ہے، بانی پاکستان کے لیے لکھی ہے، ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں وہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بتا سکیں کہ ایک ایسا پاکستانی بھی گزرا ہے جو بانی پاکستان سے، میوار پاکستان سے جتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے خون سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی۔ ناظرین، کتاب لکھ لینا یا کتاب پڑھ لینا ان کی زندگی کے سارے جو کہہ لیں کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے سارے واقعات ہمارے نصاب میں شامل ہیں، مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ہماری کتابوں میں بہت سارا ان کا ذکر ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم آزادی تو منا رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، تو کیا ان کے فرمودات پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہم اس پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ قائد اعظم صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں متحد ہو کر اپنے ملک کی تعمیر کرنی ہے۔ تعمیر بنیاد تو رکھ دی تھی، تعمیر کب ہوتی ہے؟ جب گھر بن جائے تو اس کے بعد پھر اس میں جو خوبصورتی ہوتی ہے پھر وہ تعمیر کا سلسلہ رہنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ معمار کے بعد ہم وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کی تعمیر میں کچھ حق اپنا ادا کر رہے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات۔ ایک اور جگہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ان کا بڑے مشہور زمانہ قول ہے کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ یہ اس وقت پاکستان بنانے والی کامیابی کی بات نہیں انہوں نے کی تھی، یہ زندگی کے ہر پہلو پہ یہی 3 اصول لاگو ہوتے ہیں۔ اتحاد، اگر آپ متحد ہوں گے، اگر ایک گھر متحد ہوگا، ایک ادارہ متحد ہوگا اور اس میں ایمان کی قوت ہوگی اور تنظیم ہوگی تو پھر کامیابی اس کا مقدر بنتی۔ اٹھا کر دیکھ لیں، جن گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جن اداروں میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ گھر، وہ ادارے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ جن میں آپس میں لڑائی جھگڑا، اتحاد نہیں ہوتا تو پھر وہ ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ان کا مشہور زمانہ قول ہے، کام، کام اور صرف کام کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ افسوس کہ ہم کامیابی کا واحد رستہ کام ڈھونڈنے کی بجائے، وہ رستہ ڈھونڈنے کی بجائے ہم چور دروازے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے حاصل قوم، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد بھی کہتے ہیں، لیکن معمار پاکستان کی باتوں پہ عمل کرنا تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ایک اور قول ان کا کہ تعلیم قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ تو آج سمجھ لیں جن قوموں نے ترقی کی، وہ تعلیم صرف یہی تعلیم نہیں کہ آپ نے اٹھے یار آپ نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، اس تعلیم کی شاید بات نہیں کی تھی، شاید اس تعلیم کی بات کی تھی جو دنیا بدلتی ہے، جو تعلیم نئے نئے آئیڈیاز دیتی ہے،
وہ جو نئے نئے پروجیکٹ بنتی ہے، جو نئی نئی سکل سکھاتی ہے، وہ اس تعلیم کی بات کی تھی۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے کتنے پاکستانی اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، اور ہم صرف اپنی وہ کہہ لیں کہ ڈگریوں کے چکر میں، ڈگری بھی ضرور لیں لیکن جو قائد اعظم نے تعلیم کہی اس کو بھی حاصل ضرور کریں۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ایمانداری، محنت اور دیانتداری کو اپنا اصول بنا لے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا بحیثیت مسلمان، یہ ہم پہ ویسے ہی فرض ہے کہ مسلمان اور جو غیر مسلم ہے اس کے درمیان فرق ہی اس کے قول و فعل کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا قول و فعل قائد اعظم کے مطابق، ان کے فرمودات کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو انور صاحب، آپ کو میری طرف سے بہت مبارکباد۔ انور صاحب، آپ کو میری طرف سے جو لکھنے پر، ایک اپنے خون سے کتاب لکھنے پر بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، آپ کے اس جذبے کو اور پاکستان سے محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور سب ہمارے دوست بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان سے محبت کریں۔ پاکستان ہے تو ہمارے ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔